अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ इमरान खान लॉन्ग मार्च और ज़िमनी इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए हैं, भरपूर अवामी मुहिम चला रहे हैं, लोगों से अपना साथ देने का बाकायदा हल्फ ले रहे हैं, अपने हवाले से मुख्तलिफ खदशात का इजहार कर रहे हैं, अपने कारकुनों की पहले से जहन साजी कर रहे हैं कि अगर उनकी कोई गंदी वीडियो आती है तो वो जाली होगी, उस पर एतबार ना करें। इमरान खान ने आज शरकपुर में जलसे से खिताब में कहा कि हमारी एजेंसीज उन लोगों के लिए खड़ी हैं जिनका सब कुछ बाहर है। वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, जिनकी दौलत बाहर, पैसे बाहर, बच्चे बाहर, बिजनेसेस बाहर, इलाज बाहर, ईदें बाहर, उनके लिए आज हमारी एजेंसीज खड़ी हैं। और जिन लोगों का जीना मरना इस मुल्क में है, उनको गद्दारों की तरह, जिस तरह के मुल्क दुश्मन है, उस तरह किया जा रहा है। दूसरी तरफ FIA इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की तहकीकात कर रही है और मुकदमा भी दर्ज किया हुआ है। और आज FIA के मुकदमे में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हो गए हैं और तहरीक इंसाफ इसे मजीद NRO 2 का नाम दे रही है। और इमरान खान को अब यह खदशा है कि हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है। कल FIA ने अपनी तहकीकात के नतीजे में इमरान खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। आज इमरान खान की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर इब्तिदाई समाअत के बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इमरान खान को अदालत में तलब कर लिया, जिस पर वो खुद अदालत में पेश हुए। अदालत ने इमरान खान की मंगल तक जमानत मंजूर कर ली और अदालत से निकलते हुए इमरान खान से सहाफ़ियों ने आर्मी चीफ से मुलाकात और सदर मुमलिकत के साइफर से मुतालिक बयान पर सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। समझते हैं हुकूमत आपको गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाएगी? जो कोशिश अच्छा, नूली कह रही है कि आपको भगा भगा के मारेंगे, ऐसा लग रहा है कोई आपको बार बार अदालतों में बुला रहे जा रहे हैं। आर्मी चीफ से मुलाकात में क्या तय हुआ था? आर्मी चीफ से मुलाकात में क्या तय हुआ था? सब आपके बयानिए पर तो सदर मुमलिकत भी एतमाद करते नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा हुकूमत से निकलने के बाद से इमरान खान अपनी सारी नाकामियों का मलबा दूसरों पर डालते आ रहे हैं। बार बार खुद को एक बेबस और बेख्तियार वज़ीर आज़म साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जब इक़्तिदार में थे तो फ़ौज के किरदार की तारीफ़ करते थे, किस तरीके से फ़ौज हुकूमत के साथ ताउन कर रही है इसकी तारीफ़ करते थे। इक़्तिदार से निकलने के बाद भी कहते रहे कि एजेंसियों के ज़रिए किस तरीके से हुकूमत चलाई गई, किस तरीके से इत्तेहादियों को एजेंसियों से फ़ोन कराकर पार्लियामेंट में लाया जाता था ताकि कानून साजी हो सके, बजट को वोट दिया जा सके। लेकिन अब बार बार एजेंसियों के किरदार पर और फ़ौज के किरदार पर सवाल उठा रहे हैं। आज भी लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि मुझे 3.5 साल में आधी पावर भी मिल जाती तो शेरशाह सूरी से मुकाबला कर लेते। यहाँ जिम्मेदारी मेरी थी लेकिन हुक्मरानी किसी और की थी। अब इमरान खान कह रहे हैं कि अगर मुझे आधी पावर भी मिल जाती तो शेरशाह सूरी का मुकाबला कर लेता, मगर मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो इमरान खान को मिलने वाली सपोर्ट पर रश करते हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान को जितनी सपोर्ट मिली उसका 30% भी किसी हुकूमत को मिलती तो पाकिस्तान रॉकेट की तरह ऊपर जाता। लाडले को हमारा जो मुक़्तदर इदारा है उसने वो सपोर्ट दी उन 3.5-4 सालों में कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ना किसी को मिली ना आइंदा किसी को मिलेगी। ऐसी जो सपोर्ट इस लाडले को मिली थी, अगर हमारी किसी हुकूमत को इसका 30% भी मिला होता तो पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से, मैं बड़ा नहीं बोल रहा, इंतहाई आजिज़ से अर्ज कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इस तरह रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा होता। बिल्कुल मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान के एहतसाब के बयानियों को एक के बाद एक धचका लग रहा है। पहले एहसन इकबाल नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में बरी हो गए, फिर मरियम नवाज एवनफील्ड रेफरेंस में बरी हो गई और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज FIA के मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बरी हो गए हैं और ये केस खारिज हो गया है। लाहौर की खुसूसी अदालत ने अपने फैसले में कहा कि मुकदमे में कोई ठोस शवाहिद पेश ही नहीं किए गए। ये वो मुकदमा है जो इमरान खान के दौर में कायम हुआ था और शहबाज शरीफ और उनके बेटों पर 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया गया था, मगर आज अदालत से इसी मुकदमे में शहबाज शरीफ बरी हो गए हैं। इससे पहले इमरान खान बार बार इस मुकदमे को ओपन एंड शट केस करार देते रहे और ये कहते रहे कि इसमें तो शहबाज शरीफ को यकीनी सज़ा होनी थी। ओपन एंड शट केस था, बच ही नहीं सकता था शहबाज शरीफ। इसने FIA के ऊपर खुद बैठ के, और हमने देखा कि FIA में हुआ क्या है। 16 अरब रुपए के केसेस, FIA के केसेस और केसेस ब्लैक एंड व्हाइट केसेस, ये ओपन एंड शट केस था। मगर इमरान खान के अपने दौर में शहबाज शरीफ के खिलाफ किसी भी मुकदमे में कोई ठोस शवाहिद अदालत के सामने पेश ही नहीं किए गए और सवाल उठ रहा है कि अगर आज NRO 2 मिल रहा है तो इमरान खान खुद 4.25 साल में कुछ साबित क्यों ना कर सके। हम आपके सामने इन्हीं अदालतों के फैसले रख देते हैं इन्हीं केसेस में।
जो शहबाज शरीफ पर अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क असासों के इल्ज़ाम पर सामने आए थे। आज लाहौर की जिस खुसूसी अदालत ने शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है, इससे पहले उनकी अबूरी ज़मानत का मामला भी इसी अदालत में कई अरसे तक चलता रहा था। फिर अदालत ने ज़मानत की मंजूरी के अपने फैसले में केस की मेरिट्स पर अहम सवालात उठाए थे और अपने तफसीली फैसले में लिखा था कि यह बात नोट की गई कि इब्तिदाई तौर पर FIR में 25 अरब रुपए का जिक्र किया गया, बाद में FIR से कुछ शिकें ख़त्म करके इसे 16 अरब रुपए कर दिया गया। FIR के दूसरे पैराग्राफ में मुश्ताक चीनीवाला के एक खुफिया लेजर को सबूत के तौर पर पेश किया गया, मगर फिर यह दस्तावेज तहकीकात का हिस्सा ही नहीं बन सकी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के बेनामी अकाउंट को खुलवाने और चलाने के इल्ज़ाम के हवाले से तहकीकाती अफसर ने महज ज़बानी शवाहिद जमा किए। इसके अलावा 66 ऐसे अफराद के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए जिनके चेक्स उन मुश्तबा अकाउंट्स में जमा हुए, मगर उनमें से किसी एक ने भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ बयान नहीं दिया। जहां तक शरीक मुल्जिमान के एतराफ़ी बयान का ताल्लुक है, ये एतराफ़ी बयानात पुलिस या FIA के सामने दिए गए। कानून शहादत के आर्टिकल 37 के मुताबिक ये बयानात शवाहिद के तौर पर काबिल कबूल नहीं हैं और ना ही दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि FIA ने 14 नवंबर 2020 को FIR दर्ज की, मगर 12 दिसंबर 2021 तक ज़िम्नी चालान ही जमा नहीं कराया। यानी खुद इमरान खान की हुकूमत में 13 माह तक FIR दर्ज होने के बाद FIA ने चालान ही जमा नहीं कराया था। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि FIR के मतन के मुताबिक ये इल्ज़ाम है कि एक सियासतदान ने पार्टी टिकट हासिल करने के लिए 14 मिलियन रुपए यानी 1 करोड़ 40 लाख रुपए का चेक ज़ाती तौर पर शहबाज शरीफ को दिया, मगर FIR में उस सियासतदान का नाम तक नहीं लिखा गया जिसने चेक दिया था, और ना ही पैसों की अदायगी के इल्ज़ाम के हक में कोई सबूत रिकॉर्ड पर है। इसके अलावा FIR के मतन के मुताबिक मज़कूरा सियासतदान ने तहरीरी बयान नहीं दिया, ना ही उस सियासतदान को गवाह बनाया गया। अब ये भी एक अहम मामला है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इस इल्ज़ाम को भी बार बार मीडिया पर दोहराया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, मगर अदालती फैसले के मुताबिक ना तो FIR में उस सियासतदान का नाम लिखा, ना कोई सबूत दिया, ना उसका कोई तहरीरी बयान जमा कराया। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा था कि रिकॉर्ड के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज 2 मरतबा यानी 18 दिसंबर 2020 और 8 जनवरी 2021 को जेल में FIA की तहकीकात में शामिल हुए। उस वक्त ये दोनों नैब के केस में गिरफ्तार थे। FIA की तहकीकाती टीम के जेल के दौरे के बाद FIA की तरफ से 5 महीने तक खामोशी इख्तियार की गई, मगर जब दोनों दरख्वास्त गुजारों को नैब के केसेस में लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया तो FIA की तहकीकाती टीम ने कॉल अप नोटिस जारी कर दिया। बादियुन नज़र में इससे पता चलता है कि प्रोसिक्यूशन दरख्वास्त गुजारों को दोबारा गिरफ्तार करना चाहती थी। बादियुन नज़र में यह FIA की बदनीयती जाहिर करता है। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि FIA की तहकीकाती रिपोर्ट के पैराग्राफ नंबर 39 के मुताबिक 100 डिपॉजिटर्स तहकीकात में शामिल हुए, जबकि 64 के बयानात रिकॉर्ड किए गए और ये बयानात 67 करोड़ रुपए के डिपॉजिट से मुताल्लिक हैं, जबकि इल्ज़ाम 16 अरब रुपए का है। उनमें से किसी एक ने भी अपने बयानात में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का नाम नहीं लिया, हालांकि उनके बयानात रिश्वत, किकबैक्स या कमीशन की तरफ इशारा तक नहीं करते। अदालत ने अपने फैसले में मजीद लिखा कि दरख्वास्त गुजारों की गिरफ्तारी से कुछ हासिल नहीं होगा। अदालती फैसले के मुताबिक ये बात भी नोट की गई कि दरख्वास्त गुजार 27 जनवरी 2022 से अबूरी जमानत पर हैं और उन पर जमानत के गलत इस्तेमाल का कोई इल्ज़ाम भी नहीं है। 2 या 3 तारीखों के अलावा दरख्वास्त गुजार अदालत के सामने बाकायदगी से पेश भी हो रहे हैं। बादियुन नज़र में करप्ट प्रैक्टिसेस, सरकारी हैसियत के गलत इस्तेमाल, किकबैक्स और कमीशन के इल्ज़ामात को ट्रायल के दौरान मजीद तहकीकात की ज़रूरत है। इस मौके पर इन इल्ज़ामात के ठोस शवाहिद दस्तियाब नहीं हैं। दोनों दरख्वास्त गुजार शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पहले ही इसी तरह के इल्ज़ाम का लाहौर की एहतसाब अदालत में सामना कर रहे हैं। ये तो था FIA के केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी का तफसीली फैसला, जिसमें केस के मेरिट्स पर सवाल उठाए गए। जबकि इस केस से पहले नैब के मनी लॉन्ड्रिंग और आमदनी से ज़ायद असासाजात केस में भी शहबाज शरीफ की गुज़िश्ता साल लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत मंजूर हुई थी। इमरान खान का दौर था और उन्हें 7 माह हिरासत में रखने के बाद अप्रैल 2021 में ज़मानत पर रिहा कर दिया गया और नैब आज तक कुछ साबित नहीं कर सका है। हालांकि शहबाज शरीफ इमरान खान की हुकूमत में 7 माह जेल में रहे। उस वक्त 27 सफ़हात पर मुश्तमिल ज़मानत के तफसीली फैसले में लाहौर हाई कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने लिखा था कि अदालत जमानत बाद गिरफ्तारी में आज़ादी के उसूलों पर आंखें बंद नहीं रख सकती। शहबाज शरीफ का केस मजीद इंक्वायरी का मुतकाजी है। उनके अकाउंट में TTs आने का कोई सबूत नहीं दिया गया और ना ही उनके ख़ानदान के अफराद का उनके ज़ेर किफ़ालत होने का कोई ठोस सबूत फराहम किया गया। इससे पहले फरवरी 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ को आशियाना और रमदान शुगर मिल केस में ज़मानत दी थी और यहाँ भी केस के मेरिट्स पर सवाल उठाए थे और नैब के किरदार पर तनकीद की थी। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने अपने दौर में शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज के खिलाफ मुल्क से बाहर यानी बरतानिया में भी मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात करवाई और वहाँ से भी उन्हें शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई कामयाबी नहीं मिल सकी थी। हालांकि तहकीकात के दौरान पाकिस्तानी हुक्काम बराह रास्त बरतानवी हुक्काम से राब्ते में रहे और उन्हें मालूमात फराहम करते रहे। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज दोनों के अकाउंट्स फ्रीज करा दिए गए और फिर दोनों को क्लीन चिट मिल गई और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 साल तक तहकीकात के बाद बरतानवी अदालत में बताया
کہ انہیں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ شہباز شریف اور سلیمان شہباز نے منی لانڈرنگ کی ہے۔ اسی بنیاد پر شہباز شریف اور سلیمان شہباز کے فریز کیے گئے اکاؤنٹس بھی بحال کر دیے گئے تھے۔ وہ کیس تھا جس نے سابقہ حکومت کے احتساب کے بیانیے کو دھچکا پہنچایا، بدنامی کا باعث بنا، اور پھر عمران خان نے شہزاد اکبر کو مشیر احتساب کے عہدے سے ہی برطرف کر دیا۔ ہم نے اس پر بات کرنے کے لیے تحریک انصاف کے متعدد رہنماؤں کو پروگرام میں شرکت کی دعوت دی، مگر کوئی تیار نہیں ہوا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اور نون لیگ کے سینئر رہنما احسن اقبال۔ احسن اقبال صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ احسن اقبال صاحب، جو بریت ہے وہ اپنی طرف، اس کے علاوہ کیس کے میرٹس پر جو عدالتیں آبزرویشنز دیتی رہی وہ اپنی طرف، مگر سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ NRO 2 ہے یا نہیں، کیونکہ یہ معاملات پہلے بھی ہو سکتے تھے، نہیں ہوئے۔ اب اگر دھڑا دھڑ فیصلے آ رہے ہیں اور آپ کے حق میں آ رہے ہیں تو سوال یہی ہے کہ آپ مخالف سمت میں نہیں کھڑے ہیں، اس لیے ہو رہا ہے۔ دیکھیے شاہزیب، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دور میں جس کے بارے میں عمران نیازی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش ان کو کوئی اختیار حاصل ہوتا، حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے 4 سال پاکستان کی تاریخ میں مضبوط ترین وزیر اعظم کے اختیارات تھے، اور پاکستان میں کبھی کسی وزیر اعظم کو اتنی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ڈویژن بینچ کے فیصلوں کو 7 مہینے تک اپنے پیروں کے نیچے روندے۔ عمران خان صاحب نے جب پنجاب میں بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو مسلسل 7 ماہ تک اس فیصلے کو عمل نہ کر کے زج کیا سپریم کورٹ کو، اور بلدیاتی اداروں کو معطل رکھا، اور ان کو کوئی نوٹس بھی جاری نہیں کر سکا۔ وہ تو اس قدر طاقتور تھے کہ ان کے آگے سپریم کورٹ بھی بے بس تھی۔ تو جو چھوٹی عدالتیں ہیں، جو احتساب عدالت ہے، جو کوئی دہشت گردی کی عدالت ہے یا ماتحت عدالتیں ہیں، ان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ میں سب سے بڑا نقطہ یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کے دور میں شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹوں کے خلاف انہوں نے جو شواہد منی لانڈرنگ کے FIA میں پیش کیے تھے اور ان مقدمات میں پیش کیے تھے، یہ سارا پلندہ اٹھا کے انہوں نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو بھی پیش کیا تھا، اور ان کی اولین کوشش یہ تھی کہ یہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سے شہباز شریف صاحب کو کسی طریقے سے انڈائٹ کروا لیں تاکہ یہ کہہ سکیں کہ بین الاقوامی ادارے نے ان کو کرپشن میں ملوث پایا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ سارا جو شواہد انہوں نے اپنے بقول وہاں پر جمع کرائے تھے، ان کو نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ وہ کاغذ جو شہزاد اکبر صاحب ہلاتے تھے پریس کانفرنسز میں، 2 گھنٹے کا وقت ضائع کرتے تھے، کہ وہاں پر 2 سال میں اکاؤنٹ فریز ہوئے۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہی وہاں سے شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹے کو کلین چٹ مل گئی، شہزاد اکبر کو برطرف ہونا پڑا، مگر یہاں پر آپ کو وہ ریلیف نہیں مل رہا تھا۔ تو سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کہ اگر اب ریلیف مل رہا ہے تو وہ اسی لیے مل رہا ہے نا کہ آپ اس وقت ایک مخالف سمت میں کھڑے تھے، اب ایک مخالف سمت میں کھڑے ہیں، تو پاکستان میں جو احتساب کا عمل ہے یا پھر انصاف کا عمل ہے اس پر سوال تو بہرحال اٹھ رہا ہے کہ وہ بھی اسی صورت میں ملتا ہے جس صورت میں آپ لوگوں کو مل رہا ہے۔ نہیں شاہزیب، میں نے تو آپ کو شروع میں کہا نا، اس وقت انصاف اس لیے نہیں مل رہا تھا کہ پاکستان کے نظام عدل کو عمران خان صاحب نے مفلوج کر رکھا تھا۔ جب آپ سپریم کورٹ کو اس قدر زج کر دیں گے کہ سپریم کورٹ اپنی ریٹ نہ منوا سکے، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ 7 مہینے عمل درآمد نہ ہو سکے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کسی ماتحت عدالت کے اندر کیسے یہ جرأت ہوگی کہ وہ کوئی آزادانہ فیصلہ کر دے؟ تو اس لیے اس دور کے اندر انہوں نے ہر طرح سے عدالتی نظام کو مفلوج کیا، اس کو اپنا کردار ادا کرنے سے روکا، اور آپ نے دیکھا کہ جب ان کا دباؤ عدالتی نظام سے ہٹا تو ایک ایک کر کے وہ سارے فیصلے میرٹ کے اوپر بری ہو رہے ہیں۔ اگر میرا ریفرنس خارج ہوا ہے تو وہ نئے NRO کے آرڈیننس کے اوپر خارج نہیں ہوا، وہ پرانے نیب کے قانون کے اوپر خارج ہوا ہے۔ اگر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بری ہوئی ہیں تو وہ اپنے میرٹ کے اوپر اور اسی قانون کے تحت جس کے تحت مقدمہ قائم کیا گیا تھا، اور اسی طرح شہباز شریف صاحب کی جو بریت ہے یہ کوئی نئے نیب کے آرڈیننس کے تحت نہیں ہوئی، یہ میرٹ کے اوپر ہوئی ہے۔ اگر عدالتیں اب بنیادی طور پر سکی چیز اگر میرٹس پر فیصلے دے رہی ہیں،
تو پھر آپ لوگ جو پھر دھڑا دھڑ مقدمے بنا رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، اس میں کامیابی تو پھر آپ کو بھی نہیں ملے گی. آپ اگر امید رکھتے ہیں کہ وہ اریسٹ ہو جائیں گے اور پھر عدالتیں ان کے ساتھ وہی کریں گی جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا، کیونکہ عدالتیں اس وقت آپ کا الزام ہے کہ ان کے باقاعدہ طور پر کنٹرول میں وہ کس طریقے سے معاملات چلا رہے تھے، تو پھر آگے بڑھیے، سیاسی طور پر سیاسی عمل میں آگے بڑھیے، ان سے بھی بات کیجئے. وہ راستہ بھی ایسا لگتا ہے کہ ڈھونڈ رہے صدر کے انٹرویو سے کہ کسی طرح پارلیمنٹ میں واپسی کا راستہ ہو. سیاسی عمل کو آگے بڑھائیے. جی شاہ زیب، ہمارے دور میں عدالتوں پہ کوئی ہمارا دباؤ نہیں ہے. ہم عدالتوں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کسی کے خلاف فیصلہ دیں یا کسی کے حق میں فیصلہ دیں. اور اگر پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے جھوٹے مقدمے بنائے تھے تو یقیناً اس میں جس کے خلاف بھی جھوٹا مقدمہ تھا اس نے بری ہونا تھا. لیکن عمران خان صاحب کے خلاف جو شواہد ہیں، جو ان کے خلاف مقدمے بن رہے ہیں، وہ تو بہت ٹھوس حقیقت کے اوپر ہیں اور حقائق کے اوپر ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف اگر جھوٹا مقدمہ تھا اور جھوٹی خبر آئی تو انہوں نے ڈیلی میل کو 24 گھنٹے نہیں تو چند دنوں میں چیلنج کیا برطانیہ کے اندر. آپ مجھے بتائیے کتنے ہفتے ہو گئے ہیں، مہینے ہو گئے ہیں، فائنینشل ٹائمز نے جو یہ سٹوری بریک کی کہ عمران خان صاحب چندہ خیرات اکٹھا کرتے تھے اور اسے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے. آج تک کیا عمران خان صاحب نے فائنینشل ٹائمز کو کوئی لیگل نوٹس بھیجا ہے؟ کیا اس کے خلاف کوئی مقدمہ کیا برطانیہ کے اندر؟ نہیں کر سکتے، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہاں پہ یہ مقدمہ ان کے خلاف کیا تو وہ شواہد عدالت میں پیش ہوئے تو ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اسی طرح جو ایف آئی اے نے اب تحقیقات کی ہیں فورن فنڈنگ کیس میں، اس میں ایسے ناقابل تردید شواہد ملے ہیں کہ شرمناک ہیں کہ کس دیدہ دلیری کے ساتھ عمران خان صاحب چندوں کو اپنی سیاست میں استعمال کرتے رہے ہیں. بہت شکریہ. حسین اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب وقت ہی بتائے گا کہ جن ٹھوس شواہد کی وہ بات کر رہے ہیں وہ کس حد تک درست ثابت ہوتے ہیں. تحریک انصاف نے بڑے بڑے دعوے کیے، بہت بڑے بڑے دعوے کیے. عدالت نے کیس کے میرٹس پر ان کے اپنے زمانے میں سوالات اٹھائے اور آج شہباز شریف، حمزہ شہباز بری ہو گئے ہیں. ایک اور اہم معاملہ ہے، کراچی کے شہریوں میں اس وقت پریشانی ہے جو سعید غنی صاحب کی طرف سے بیان دیا گیا کہ وہ دل دکھانے والی بات ہے جس طریقے سے انہوں نے کراچی کے شہریوں کے بارے میں بات کی. وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایک بریک کے بعد. گزشتہ روز سے سندھ کے وزیر محنت سعید غنی کا ایک بیان موضوع بحث بنا ہوا ہے. سعید غنی کا کہنا ہے کہ کراچی وہ واحد شہر ہے جس کے رہنے والے اپنے مسائل 100 گنا بڑھا کر بتاتے ہیں. کراچی والے سورج کی لائنیں خود بند کرتے ہیں، کراچی والے پانی کی لائنیں خود توڑتے ہیں، کراچی والے سڑکیں بھی خود توڑ دیتے ہیں، کراچی والوں کے بچے اسٹریٹ لائٹس خود توڑتے ہیں. اس سے پہلے کراچی پولیس چیف نے کسی کو کوٹ کر کے کہا تھا کہ کراچی والے اپنے دشمن خود ہیں، تاجر واویلا کرتے ہیں، سنسنی پھیلاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ سرمایہ کاری نہیں ہوتی. لاہور اور دیگر شہروں میں جرائم زیادہ ہیں لیکن کراچی والے اپنے پیر پر خود کلہاڑا مارتے ہیں. اور اب کل سعید غنی نے کہہ دیا ہے کہ کراچی والے اپنے مسائل 100 گنا بڑھا کر بتاتے ہیں. سعید غنی صاحب نے کیا کہا ذرا سنیے. کوئی شاید ایسا گھر ہو خوش قسمت جس میں مسئلے نہ ہو. کوئی آدمی سڑک میں کھڑے ہو کے نہیں کہتا میرے گھر کے اندر یہ تماشے ہیں. کراچی شاید وہ واحد شہر ہے جہاں کراچی کے لوگ خود کراچی کے ایشوز کو جتنے ہیں اس سے 100 گنا بڑھا کر جو ہے وہ بتاتے ہیں، پیش کرتے ہیں. جو کراچی کے ساتھ ہوا ہے 25-30 سالوں میں پاکستان کے کسی شہر کے ساتھ نہیں ہوا کہ جہاں اتنی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہوں اور اگلے دن کراچی پھر نارمل چل رہا ہو. لیکن کراچی کے لوگوں میں یہ خاصیت ہے، کراچی شاید دنیا کا واحد شہر ہوگا شاید کہ جہاں پر رہنے والے لوگ اس کی گٹر لائنوں کو خود بند کرتے ہیں، وہاں پانی کی لائنوں کو خود برس کرتے ہیں، یہاں سڑکوں کو خود توڑتے ہیں. ہمارے پاس شواہد ہے. میں روز دیکھتا ہوں اسٹوڈنٹ لگتی ہیں، وہ بچوں کے پاس چھر والی بندوق نہیں ہے، وہ نشانہ لیتے ہیں اس پہ. نام کسی جماعت کا نہیں ہوگا، ایک نہیں ہے. لوگ ایک پہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی طرف اشارہ جاتا ہے. اور بھی جماعت ایسی ہے. کراچی کے شہری طے کر لیں کہ ہم نے کراچی کو صاف رکھنا ہے، سندھ حکومت کو 1 روپیہ لگانے کی ضرورت نہیں. کراچی صاف ہو جائے گا، ایک دن میں ہو جائے گا. بیان پر شور مچا ہوا ہے. سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعید صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے. صاحب آپ کہہ بھی رہے ہیں کراچی والے بڑے ریزیلینٹ ہیں، جو کچھ شہر کے ساتھ ہوتا رہا اگلے دن شہر نارمل ہوتا تھا، جس قسم کی ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی، مگر پھر ایسا لگ رہا ہے آپ ایک مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں. پہلے کراچی پولیس چیف نے بیان دے دیا کہ یہ خود ذمہ دار ہیں، پھر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی والے اپنے مسائل کے خود ذمہ دار ہیں، 100% بڑھا چڑھا کر بناتے ہیں. ایک تو پہلے کراچی کے لوگوں کے مسائل ہیں، اوپر سے آپ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں آگے. شاہ صاحب ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ میں خود شاید بہت سارے لوگ جو شہر کے حقوق کے دعوے دار ہیں ان سے زیادہ بڑا کراچی والا ہوں. میں اس خاندان سے ہوں جو صدیوں سے اس شہر کے اندر آباد ہیں. کراچی میں جب خرابی ہوتی ہے، دہشت گردی ہوتی ہے، نقصان پہنچتا ہے، جتنی تکلیف کسی کو پہنچتی ہے مجھے اس سے کم نہیں پہنچتی. مجھے شاید اس سے زیادہ ہی احساس ہوتا ہوگا. یہ بات خیر ہے آپ نے 2-3 کلپس سنا دیے، کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے. نہیں، میں عرض کر دیتا ہوں. میں نے کوئی 33 منٹ بات کی ہے، 15 منٹ میں کراچی میں بات کی جہاں میں گیا تھا، وہاں ایشوز ریز کیے گئے تھے.
اور یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں کسی خاص میٹنگ میں بیٹھ کے میں نے کی ہے. میں بڑے جلسوں میں بھی بات کرتا ہوں, اپنے حلقے کے لوگوں سے بھی بات کرتا ہوں, وہاں میٹنگز ہوتی ہیں وہاں بات کرتا ہوں, وہاں مجمع میں بھی بات کرتا ہوں. کراچی کے جو مسائل ہیں اس کا ادراک اگر ہمیں نہیں ہے تو ہم کراچی کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے ہیں. میں نے یہاں پر التجا بھی کی ہے لوگوں سے کہ اگر حکومت کوئی کام کرتی ہے, ترقیاتی کام کرتی ہے, سیول لائن بناتی ہے, واٹر لائن بناتی ہے, روڈ بناتی ہے, گلی بناتی ہے, اسٹریٹ لائٹ لگاتی ہے, تو اپنے پیسوں سے نہیں لگاتا میں, وہ سرکار کے پیسے سے لگتا ہے. سرکار کا پیسہ وہی ہے جو لوگوں کی طرف سے آتا ہے. ہم اگر ان چیزوں کو آن نہیں کریں گے, ہم خود ان کا خیال نہیں کریں گے تو چیزیں خراب ہوگی, ہم اپنا نقصان کریں گے. کراچی میں بدقسمتی یہ ہے جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا کہ یہاں اگر کوئی ایک جماعت حکومت میں ہے اور وہ کوئی اچھا کام کر لیتی ہے تو یہاں بیٹھی ہوئی وہ جماعتیں جو عام طور پہ تنقید کرتی ہیں کہ حکومت نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, تو اس وقت جب اچھا کام ہو جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو اپریشیٹ کریں, اس پہ خوش ہوں, اس پہ وہاں صف ماتم بچتی ہے کہ یہ کام انہوں نے کیوں کر لیا. اس لیے کہ ہمیں گالیاں دینے کے جو مواقع تھے وہ ان کے کم ہو گئے. سید صاحب تو پھر سیاسی جماعتوں کو بول لیتے ہیں نا, آپ نے کراچی کے لوگوں کو بولا ہے کہ 100% بڑھا کر بتاتے ہیں. کراچی پولیس چیف نے بھی کراچی کے تاجروں کو بول دیا. میں چلیں اس بات پہ معذرت کر لیتا ہوں کہ تاثر یہ چلا گیا کہ میں نے کراچی کے سب شہریوں کو کہہ دیا, لیکن مراد اس کی یہ ہے نہیں, مگر جب آپ تاثر کی, میں صرف آپ نے کہا کہ اگر کراچی کے شہری فیصلہ کر لیں تو 1 روپیہ خرچ کیے بغیر کراچی شہر صاف ہو جائے گا. کیا لاہور اس لیے صاف ہو گیا کہ لاہور کے شہریوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ لاہور صاف ہو جائے گا؟ شہباز شریف نے ترکش کمپنی سے ڈیل کی نا, اس کے بعد لاہور صاف ہوا نا. جب عثمان بزدار نے وہ ڈیل خراب کی تو لاہور دوبارہ گندا ہو گیا نا. تو یہ کراچی کے شہری کیسے فیصلہ کر لیں گے تو کراچی صاف ہو جائے گا؟ دیکھیں, میں نے یہ کہا کہ حکومت انتظامات کرتی ہے کہ صفائی ہم نے کرنی ہے. انہوں نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ بنایا, مختلف جو بیرونی کمپنیاں تھیں ان سے معاہدے کیے, ایک ایکسرسائز شروع کی. مقصد تو یہ ہے کہ صفائی ہو, ذمہ داری ہماری, ہم کام کر رہے ہیں. لیکن اگر شہری یہ طے کر لیں کہ جب ہم نے صاف نہیں رکھنا تو دنیا کی کوئی طاقت شہر کو صاف نہیں کر سکتی. اب میں سن لینا, میری بات تو سن لینا. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, لاہور کے شہریوں نے طے. اچھا میری بات تو سن لینا. میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ کراچی کی ڈائنامکس دنیا کے کسی بھی ملک سے مختلف ہیں. مجھے بتا دیجئے اگر دنیا میں کہیں آپ کو شکایت آتی ہو کہ جی وہ بوریاں ڈال کے گٹر کی لائنیں بند کی جاتی ہیں تو مجھے بتا دیجئے. کسی سیاسی جماعت کا الزام تھا نا جو اس وقت آپ کی اتحادی, آپ شہریوں کو. نہیں, دیکھیں میری بات پھر سمجھیں. سیاسی جماعت اگر میری ہے تو مجھے استعمال کرتی ہے, میں کراچی کا ہوں. مجھے یہ احساس ہونا چاہیے کہ یار اگر میں اپنی سیاسی جماعت کے کہنے پہ کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جس سے میری اپنی گلی میں رہنے والے لوگوں کو یا میری فیملی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے تو میں کراچی کا تو ہوں نا. نہیں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ایسا تو نہیں تھا, آپ لوگوں نے کچرا صاف کرنے کا ایک زبردست میکینزم بنا دیا تھا. کراچی کے شہریوں نے یا کسی جماعت کے کارکنوں نے خراب کر دیا. لاہور میں سسٹم تھا تو لاہور صاف ہوتا. دیکھیں میں نے جنرلائز یہ میری بات لے لی گئی, لیکن میرے پاس ایک میں نے مثال بھی دی تھی کل. میں آپ کو کئی چیزیں دکھا سکتا ہوں جس میں لوگ کچرا لے کے مین روڈ کے اوپر پھینک دیتے ہیں. اگر میں یہ گزارش کروں ان سے کہ بھائی یہ سڑک پہ نہیں پھینکا جاتا, اس کو اگر ڈسٹ بن ہے اس میں ڈال دو, شاپر میں ڈال کے رکھ لو, جب کچرے والے آتے ہیں ان کے حوالے کر دو, تو یہ اگر پھینکنے والا بھی تو کوئی لاہور سے آیا ہوا تو بندہ نہیں ہے نا, پشاور سے آیا ہوا بندہ تو نہیں ہے, ہمارے ہی شہر کے لوگ ہیں نا. میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 1.60 کی جو آفیشیل آبادی ہے وہ سارے یہ کر رہے ہیں. اس کے اندر چند لوگ ہوں گے, چند 100 لوگ ہوں گے جو کسی کے کہنے پر یا نادانی میں یا ان کو شاید اپنی جو سیوک رسپانسبلٹیز ہے اس کا احساس نہیں وہ کر لیتے ہوں گے. ہم جب تک اپنے شہر کی اونرشپ نہیں لیں گے, ہم اپنے جو بھی اثاثے ہیں, یہ ہمارے سڑکیں, لائٹس, اسٹریٹ لائٹس ہمارے ایسٹس ہیں, ہم اگر ان کا خیال نہیں کریں گے. کہ چھروں سے بچے کر دیتے ہیں, بچوں کا تعلق تو کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے. میں نے کب کہا سیاسی جماعت سے؟ تو سیاسی جماعت سے نہیں ہے, آپ کراچی کے شہریوں کو کہہ رہے ہیں. میں نے یہ کہا اکا دکا واقعات آپ نے نوٹس کیے, اس کا مطلب ہے کہ اسٹریٹ لائٹس آپ لوگوں نے بھرپور لگا دی ہیں, کراچی کے بچے توڑتے رہتے ہیں اسٹریٹ لائٹس. میں نے یہ کہا, مجھے علم میں کوئی چیز ہے تو میں شیئر تو کروں گا. آپ کے اکا دکا واقعات آپ کے علم میں ہوں گے نا, کوئی شرارتی بچے آپ کے علم میں ہوں گے, وہ کسی بھی شہر میں ہو سکتے ہیں, کراچی کے بچے ایسے. میں نے اس میں گزارش یہ کی کہ بھائی ہمارے بچے ہیں جو یہ کرتے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان بچوں کو سمجھائیں اپنے کہ بھائی اگر آپ نے کوئی کھیلنا ویلنا بھی ہو تو یہ کہیں اور نشانے بازی کر لیں بجائے اس کے کہ کوئی ایسی چیز کو نقصان پہنچائیں جو ہماری اپنی سہولت کے لیے ہے. تو کوشش, اگر وہ جو لوگ وہاں بیٹھے تھے نا سارے, دیکھیں میں یہ بات کر رہا تھا, میں خوش تو نہیں ہو رہا تھا, چیک تو نہیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے اس شہر میں. مگر مسئلہ یہ کہ تکلیف بھگت تو شہری بھی رہے نا, اور شہری سب سے زیادہ بھگت رہے ہیں. تو ان شہری کی جو تکلیف ہے اور جو زخم ہے اس پر آپ نمک ہی چھڑک رہے ہیں نا. یہ ویسے ہی ہے کہ اب آپ کل کو یہ کہیں گے کہ اگر کراچی کے لوگ فیصلہ کر لیں تو انہیں ٹینکر نہیں منگانا پڑے گا پانی کا, کیونکہ خود ہی پانی آ جائے گا. لاہور کے شہریوں کے پاس پانی آ رہا ہے کیونکہ پانی پہنچایا جا رہا ہے, آپ نہیں پہنچاتے ہیں تو کراچی. اس کی مثال اس لیے نہیں بنتی. دیکھیں صفائی ایک ایسی چیز ہے جو میں خود بھی اپنے ارد گرد کر سکتا ہوں, آپ بھی کر سکتے ہیں. پانی اگر ارد گرد نہیں ہے تو نہ میں لا سکتا ہوں نہ آپ لا سکتے ہیں. کسی اور شہر میں ایسے خود تو کوئی شہر صاف نہیں ہوا ہے.
لاہور کے لیے بھی ایک باقاعدہ طور پر. اور جب عثمان بزدار نے ان کا کانٹریکٹ کینسل کیا تو لاہور گندا ہو گیا. لاہور کے شہری کہہ رہے تھے کہ لاہور گندا ہے. آپ شہریوں کو بہت بڑی ذمہ داری ڈال رہے ہیں. آپ کا کام ہے بطور حکومت. میں دیکھیں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر مہذب معاشرے میں، ہر شہر میں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی کچھ نہ کچھ رسپانسبلٹی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کچرا اٹھانے کی مشینیں خرید لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچرا اٹھانے والے بندوں کو تنخواہیں وہ دینا شروع کر دیں. یہ ان کا کام نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح گھر میں لوگ 99% معاملات اندر رکھتے ہیں، اسی طریقے سے حالانکہ گھر کے بھی معاملات اگر ضرورت سے زیادہ خراب ہو جائیں تو معاملات عدالت میں بھی جاتے ہیں، معاملات باہر بھی آتے ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں اس پہ آپ یہ بھی بتا دیں، مگر پھر یہ بھی بتا دیں نا پھر کراچی کے لوگ اگر فیصلہ کر لیں تو ان کے کیا موبائل چھیننا بند ہو جائیں گے، موٹر سائیکل چھیننا بند. اب جو کراچی پولیس چیف انہوں نے کہا کہ لاہور میں حالات زیادہ خراب ہے، بٹ معذرت کے ساتھ لاہور میں آپ کو کوئی شخص نہیں ملے گا، آپ کے بھی دوست ہوں گے جو یہ کہے کہ میرے جاننے والوں میں یا میرے ساتھ موبائل چھینا ہی چھینا ہے. کراچی میں آپ کو اور دوسرا آدمی ملے گا آپ کے جاننے والوں میں بھی، میرے جاننے والوں میں بھی. کرائم نہ شہریوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ بیچارے اس کو کم کر سکیں، زیادہ کر سکیں. ظاہر ہے وہ تو کرمنلز ہیں جو کرتے ہیں، پولیس کی حکومت کی رسپانسبلٹی کہ اس کو ٹھیک کریں. اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتا. میں تو سوک رسپانسبلٹیز کی بات کرتا ہوں کہ جو ہم کر سکتے ہیں، جو میں کر سکتا ہوں، جو آپ کر سکتے ہیں، جو کوئی بھی شہری کر سکتا ہے. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر ہم صرف اس لیے یہ بات نہ کریں کہ جی کسی کو بری لگ جاتی ہے، کوئی ناراض ہو جاتا ہے، شاید میرا یہ مزاج ہے، میرا جو خیال ہوتا ہے میں کرتا ہوں بات، اور کبھی اکثر لوگوں کو ناگوار گزر بھی جاتی ہے، لیکن ہمیں لوگوں کے سامنے کھل کر بات کرنی چاہیے. میں اگر اپنے شہریوں سے بات نہیں کروں گا، اگر میں اپنے لوگوں سے بات نہیں کروں گا جن کی مشکلات ہیں، جن کے مسائل کو حل کرنا میری ذمہ داری، ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن کچھ مسائل انہی لوگوں میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ مزید خراب کرنا چاہتے ہیں، میں نہیں کروں گا تو کیسے کسی کو پتہ چلے گا کہ شہر کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کراچی شہر میں حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی نا. ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری نہ لا اینڈ آرڈر میں پوری کرے اور کراچی کا پولیس چیف بیٹھ کر کسی کو کوٹ کر کے بتا رہا ہو کہ کراچی کے معاملات بڑا چڑھا کر بتاتے ہیں. آپ پانی نہ دیں اور کراچی کے شہریوں کو کہیں کہ گھر میں لوگ اپنے مسائل رکھتے ہیں، مگر کراچی کے لوگ بہت بولتے ہیں. کراچی کے عوام جتنا بھگت رہے ہیں، کوئی تو وجہ ہے نا کہ دنیا کے بدترین شہروں میں ہے رہنے کے حساب سے. پاکستان کا دوسرا شہر تو نہیں ہے، تو کوئی تو وجہ ہے. اور اس شہر میں 14 سال سے آپ کی حکومت ہے، تو آپ اپنی پہلے ذمہ داری پوری کریں گے. اس ذمہ داری کے بعد آپ سیوک رسپانسبلٹی ظاہر ہے شہریوں کو پوری کرنی چاہیے. آج بھی آپ نے کہا کہ کراچی دنیا کے بدترین شہروں میں ہے رہنے کے حساب سے، گلوبل انڈیکس. آج بھی پورے ملک سے لوگ کراچی میں رہنے آتے ہیں، بہت شہروں سے جو بڑے بڑے شہر ہیں جو شاید نسبتاً ہمیں بہتر لگتے ہیں، کراچی روزگار کے مواقع کے لیے آتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کراچی اس قابل ہے کہ لوگ یہاں آتے ہیں نا. اگر خدا نہ خواستہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہو جاتا تو شاید نہیں ہوتا. مجھے یہاں پر انڈسٹری ہے، یہاں پر پورٹ ہے، روزگار کے لیے لوگ آتے ہیں، ٹیکس دیتا ہے، آپ لوگوں نے ڈیلیور کرنا ہے، آپ عوام سے شکایت کرتے ہیں. کہیں نہیں رہ جاتا ہوں. دیکھیں کچھ لوگ جو کراچی میں نہیں رہتے ہیں، آتے ہیں کسی اور شہر سے، کسی اور ملک سے، تو جب وہ کراچی آتے ہیں تو ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو فون کرتے ہیں کہ جی کراچی تو ڈوبا ہوا ہے، کراچی تو برباد ہے، کراچی تو تباہ ہے. لیکن جو بتاتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہے بھائی، ہم بھی شہر کے اندر پھر رہے ہیں. تو ہم بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ جو آپ دیکھ رہے تھے ویسا ہی ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، جو بتایا جا رہا ہے، دکھایا جا رہا ہے ویسا نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک مثال شو سے پہلے دی کہ ایک ٹی وی چینل پہ ایک تجزیہ نگار بارشوں کے دنوں میں یہ کہے، سمجھدار پڑھا لکھا آدمی، کہ میں 3 دن سے ڈیفینس کے ایک گھر میں بیٹھا ہوں اور میں کراچی ایئرپورٹ نہیں جا پا رہا ہوں. یہ 2 سال پرانی بات ہے. شو کے بعد میں نے فون کیا، میں نے کہا مجھے ایڈریس بتائیے، میں آپ کے پاس آتا ہوں، راستہ آپ بتائیے، میں آپ کو ایئرپورٹ لے کے جاتا ہوں. سارے راستے کھلے ہوئے ہیں. آپ چینل پہ بیٹھ کے یہ کیوں میسج دینا چاہتے ہیں؟ میڈیا سے ہوئی، دیکھیں جو کہ آپ کی شکایت درست ہو سکتی ہے، اور وہ میڈیا والا جس کی آپ نے مثال بتائی وہ کراچی سے بھی نہیں تھا. میری گزارش یہ ہے، چلیں آپ بات کریں. نہیں، مگر آپ خود کراچی والے ہیں بالکل، اور باقاعدہ طور پر کراچی والے ہیں، یہیں پر پلے بڑے ہیں، تو اس لیے کراچی کے شہریوں وکٹم بلیمنگ ہو وہ یہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں. کراچی کے شہری ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے حالات بہتر کیے جائیں. دیکھیں جب میں یہ کہتا ہوں ان کے پانی کے مسائل بہتر کیے جائیں، ان کا ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر کیا جائے، ان کے لیے لا اینڈ آرڈر کا نظام بہتر کیا جائے، ان کے لیے ویسٹ مینجمنٹ کا نظام بہتر کیا جائے، وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں اور آپ سے امید کرتے ہیں. یہ ساری ہماری نہیں امید کرتے کہ ساری ہماری رسپانسبلٹی ہے، پوری کریں گے. میں نے انہی باتوں میں کراچی کے لوگوں کی جو خاص بات ہے اس کا اظہار کیا ہے کہ کراچی کے لوگ اتنے برے حالات سے گزر کر بھی شہر کو زندہ کیے کھڑے ہیں کہ اگر مطلب کہ دنیا کے کسی شہر کے ساتھ وہ ہوتا جو اس شہر کے ساتھ ہوا ہے وہ شہر برباد ہو جاتا. اللہ کا شکر ہے کراچی پھر کھڑا ہے. یہ کراچی کے لوگوں کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے نا. لیکن اگر کراچی شہر میں ہی کچھ لوگوں کی جو تعداد ہے محدود صحیح، وہ اگر کچھ ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارا یہ کام ہے کہ ان کو آگاہ کریں کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں. اگر کوئی شخص نادانستگی میں ہی صحیح
جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ پوری نہیں کر رہا. میں یہ سمجھتا ہوں میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں بتاؤں, اس لیے کہ میں جس پوزیشن پہ ہوں. تو متفق ہوں کہ کراچی کے جو مسائل ہیں ہماری ذمہ داری وہ اس وقت ڈیلیوری کے پرابلم کی وجہ سے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ عوام نے, کیونکہ سڑکوں پر سارے عوام نکل آئے کراچی کے کچرا پھینکنے کے لیے اس لیے ہیں, یا عوام جو ہیں وہ نالے بند کر رہے ہیں اس لیے ہیں. تو جو ڈیلیوری کا مسئلہ ہے وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے. آپ کو اگر کچھ اکا دکا ایسی مثالیں ملی ہیں یا کسی سیاسی جماعت نے اس طریقے سے کام کیا ہے جس پر آپ عام طور پر اعتراض ہوتا ہے, اور آج کل آپ کی اتحادی اور آپ اس کا نام لینے کے بجائے کراچی کے عوام کو کہہ رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. دونوں چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. میں یہاں بیٹھ کر یہ بالکل کلیم نہیں کر رہا کہ ہم نے کراچی کی ساری سڑکیں ٹھیک کر دی ہیں, کراچی کا کوئی مسئلہ نہیں, میں بالکل کلیم نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ہم نے کوشش کی ہے, کچھ ہو گئے کچھ نہیں ہوئے, بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ یہ شہر میں کچھ نہیں ہوا, ہر سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, ہر ادارہ برباد ہے, لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے, اس سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں. تو جہاں جو بہتری ہے ہمیں اس کو مان لینا چاہیے, جہاں بہتری کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اس کو بتانا چاہیے کہ جی اس چیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے, ہمارے اوپر الزام تھا, جائز الزام تھا, تنقید جائز تھی کہ جی ہم ٹرانسپورٹ نہیں لا سکے, بہت وقت گزر گیا, بالآخر ہم لے آئے, کوشش کر رہے ہیں, اس کے اندر مزید اضافہ ہو جائے گا. ہم پہ الزام تھا کہ ہم گورنمنٹ کی طرف سے اچھی ایمبولینس سروس جو ہے وہ نہیں دے سکے, بہت وقت گزرا لیکن کسی طرح کر کے ہم نے دے دیا. ہم پہ الزام تھا, جو خیر براہ راست سندھ حکومت کا کام نہیں ہوتا, کہ جی کچرا شہر سے نہیں اٹھ رہا. ہم نے ایک ادارہ بنایا, اس ادارے کے اوپر بھی تنقید ہوتی رہی, لیکن اس ادارے کی وجہ سے کچھ نسبتاً بہتری آئی. اور کل میں نے کہا اسی بات چیت میں کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی جو کارکردگی ہے مجھ سے ابھی تک مطمئن نہیں ہے کہ 100% میں مجھے اطمینان ہو جائے کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے. نہیں, کچھ بہتری آئی ہے, مزید اس کے اندر بہتری کی گنجائش موجود ہے. لیکن یہ جو معاملات کو کراچی کے خراب کرنے کے اندر کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو جان بوجھ کے کرتے ہیں, جو کسی شہر میں نہیں ہوتے. یہ بدقسمت ہی واحد شہر ہے. آپ نے خود نے مانا کہ آپ پہ الزام تھا اور آپ نے کہا کہ وہ اس وقت درست بھی تھا, بعد میں ہم نے ڈیلیور کرنے کی کوشش کی ہے, مگر آپ کچھ لوگوں پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں. یہ ہے ایسے کہ مجھے اگر روزانہ 40 منٹ کا شو کرنا ہے اور میں 25 منٹ کا شو کر کے کہوں کہ باقی 15 منٹ کا کوئی اور ذمہ دار یہ نہیں ہو سکتا. مجھے 40 منٹ کا شو کرنا پڑے گا, اس کے بعد اگر کسی اور کی ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے چیزیں خراب ہوئی ہیں تو میں اس کو پوائنٹ کر سکوں گا. تو اس لیے آپ اپنا کام پہلے پورا کر لیں, اس کے بعد دوسروں کو ذمہ داری. نہیں, میں ایک تو پھر کر دوں, میں نے بالکل بھی, میری یہ مقصد نہیں تھا, میری بات سے اگر یہ تاثر گیا تو اس میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں شہریوں کو بلیم کروں. نہیں, شہریوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں. اب جب دیکھیں, اگر میں بیٹھ کے کچھ غلط کروں گا تو میں بھی تو شہری ہوں نا بھائی. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہی لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں, تو ہمیں ان پر نظر رکھنی چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے, ان کو تھوڑا سا شعور دینا چاہیے کہ بھئی سیاسی اختلافات ہوتے ہیں, اپنی جگہ رکھیں, تنقید کریں, ووٹ جس کو مرضی دے دیں, لیکن کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے عام شہریوں کو تکلیف پہنچے. چلیے, آپ نے شہریوں سے معذرت کی ہے, یہ ایک اچھی بات ہے. سر صاحب بہت شکریہ, اور امید کرتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کے لیے آپ کی ڈیلیوری بھی اور زیادہ بہتر ہوگی. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں اور ہم پر بات کریں. پچھلے 1.5 ماہ سے خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سوات, مالاکنڈ, مردان اور خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں عسکریت پسند مختلف علاقوں میں واپس آ گئے ہیں, جس کے بعد خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں دہشت گردی, بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. پیر کو سوات کی تحصیل میں ایک اسکول وین پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا, جس میں وین کا ڈرائیور جاں بحق اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھے 2 بچے زخمی ہو گئے تھے. اس واقعے کے بعد جاں بحق ہونے والے ڈرائیور کے ورثاء سمیت ہزاروں کی تعداد میں اساتذہ, اسکول کے بچوں اور عام عوام کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے سوات اور مینگورہ میں احتجاج کیا گیا. ہزاروں کی تعداد میں عوام شریک ہوئے اور عسکریت پسندوں کی کارروائیوں کے خلاف احتجاج کیا. یہ احتجاج 40 گھنٹوں تک جاری رہنے کے بعد ضلع انتظامیہ کی جانب سے ملوث افراد کو گرفتار کرنے کی یقین دہانی کے بعد کل ختم ہوا. لیکن اس کے باوجود ابھی بھی سوات اور اطراف کے دیگر علاقوں میں صورتحال کشیدہ ہے اور خوف و ہراس کا ماحول ہے. گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ترجمان بیرسٹر سیف نے پریس کانفرنس میں کالعدم ٹی ٹی پی کے اس واقعے میں کردار کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ہر حملہ جس کو طالبان کا کوئی گروپ تسلیم کرتا ہے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ تحریک طالبان پاکستان نے کیا ہے. ہر واقعہ جو طالبان کے نام سے ہوتا ہے, ہر حملہ جو اس کو طالبان کا کوئی گروپ تسلیم کرتا ہے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ تحریک طالبان پاکستان نے کیا ہے. یہ جو واقعات ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ٹی ٹی پی نور ولی گروپ نے کیے ہیں, انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے, اور کچھ کو مخالف لوگوں نے کیا. تحریک طالبان پاکستان کے کئی ایسے لوگ تھے جو پہلے تحریک کا حصہ تھے, ان کے ساتھ شانہ بشانہ تحریک میں موجود رہے ہیں, لڑائیوں میں حصہ لیا ہے, جنگیں لڑی ہیں پاکستان کی حکومت کے خلاف. اب ان کی یہ جو بات چیت چل رہی ہے اس وقت پاکستان حکومت کی اور ان کی, اس کے وہ اس پورے مذاکراتی عمل سے وہ اختلاف کرتے ہیں. اور انہوں نے برملا بھی کہا ہے, اوپنلی بھی کہا ہے کہ ہم مذاکرات نہیں چاہتے, ہم پاکستان کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے ہیں. اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا, جس میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے بڑھتے واقعات پر غور کیا گیا. اور اجلاس کے بعد
राना सनाउल्लाह ने ट्वीट में कहा, आज मैंने स्टीयरिंग कमेटी बराए अमन के इजलास की सदारत की, जहां खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात बिलखुसूस सवात की सूरत हाल का मुकम्मल जायजा लिया गया। लेकिन बदकिस्मती से PTI के अरकान दावत देने के बावजूद इजलास में शरीक नहीं हुए। इजलास में सूबाई हुकूमत की दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए मदद पर मुत्तफ़िका तौर पर इत्तफाक हुआ। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाकी हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च के नाम पर घटिया सियासत खेलने के बजाय सूबे में अमन को यकीनी बनाए। सवात की हालिया सूरत हाल पर बात करने के लिए हमने तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, लेकिन वो नहीं आए। हम पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। सवात से नुमाइंदा जियो न्यूज़ महबूब अली, जो गुज़िश्ता कई बरसों से बहादुरी के साथ इस मामले को कवर करते रहे हैं। महबूब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। महबूब, ये बताइएगा, अब खुद तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि लाजमी नहीं है कि हर वाक़या में तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुलविस हो, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उनसे नाराज़ हैं, वो भी कार्रवाइयों में मुलविस हो सकते हैं। क्या सूरत हाल है? मैं नहीं जानता कि सूबाई हुकूमत के तर्जुमान ऐसा क्यों कह रहे हैं। हालांकि अनऑफिशियल तमाम इतलात ये है कि यहाँ पर जो लोग आए हैं वो तहरीक तालिबान ही के लोग आए हैं। तहरीक तालिबान के लोगों से जो हमारा ऑफ द रिकॉर्ड जो एक रब्ता होता है, तो वो ख़ुद भी ये लोग कहते हैं कि हम एक मुआहदे के तहत जो है वापस स्वात आए हैं और हमें ये बताया गया है कि आप अपने घरों को वापस जा सकते हैं। तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन ये है कि यहाँ पर तकरीबन 300 से लेकर 400 तक ये लोग जो है ये मौजूद है। स्वात के ख़ास तौर पर जो हिली एरियाज़ है और स्वात का जो ख़ास तौर पर तहसील मटा है, तो वहाँ पर ये लोग ज़रूर मौजूद है। महबूब साहब, अगर 300 से 400 लोग हैं तो फिर तो पुलिस और इंतज़ामिया कार्रवाई कर सकती है, क्या वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं क्या? शाजिद साहब, आज से तकरीबन कोई एक माह कबल स्वात पुलिस ने तहसील मटा के इलाके कनाला में एक चेक पोस्ट भी कायम किया था और पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि हमने मुख्तलिफ जो पहाड़ी सिलसिले है वहाँ पर इनके इर्द गिर्द जो है वो घेरा डाल दिया है, लेकिन अभी तक हमें हिदायत नहीं मिली है किसी किस्म की कार्रवाई की। दूसरी अहम बात शाजिद साहब ये है कि जब हम यहाँ पर इंतज़ामिया से बात करते हैं, सिविल इंतज़ामिया से बात करते हैं, तो वो लोग ये कहते हैं कि सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि ये जो स्वात में जो कुछ हो रहा है तो इसकी जिम्मेदार मरकज़ी हुकूमत है। मतलब मरकज़ी हुकूमत पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, मगर पुलिस को गो अहेड खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत नहीं दे रही है कि वो कार्रवाई करे, या कोई और नहीं दे रहा है? बिल्कुल शाजिब साहब, यही बात है कि जब पुलिस को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से गो अहेड मिलेगा तो ज़ाहिर बात है कि उसके बाद वो कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन लगता यूँ है कि अब तक यहाँ पर जो पुलिस हुक्काम है उनको शायद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से गो अहेड नहीं मिला है, इसलिए अब तक इन लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। मतलब खुद इस इलाके से ताल्लुक़ है वज़ीर आला महमूद खान साहब का, क्या वो खुद आए हैं, कोई ऐसे उन्होंने इक़दामात किए हैं या फिर अहकामात दिए हैं कि शहरी परेशान ना हो? शाजिब साहब, ना तो अब तक चीफ मिनिस्टर जो है वो तकरीबन गुज़िश्ता 1.5 से 2 माह के दौरान स्वात आए हैं, न उनके काबीना के लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। स्वात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सूबाई वज़रा है, इसके अलावा उनके 6 जो है वो दीगर सूबाई असम्बली के अरकान है, लेकिन वो भी स्वात नहीं आते, ना वो मीडिया का सामना करते हैं, न इस हवाले से अपना मौक़िफ़ देने के लिए तैयार है। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि न तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो है वो गुज़िश्ता 2 माह के दौरान स्वात आए हैं और न उनके काबीना के लोग जो है वो स्वात आने की ज़हमत करते हैं। जिस इलाके में ये वाक़यात हो रहे हैं तहसील मटा, तो ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का आबाई इलाका है। सब कुछ जो है, सबसे ज़्यादा हालात जो है इस वक्त तहसील मटा ही में ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद भी हालात जो है वो बदस्तूर ख़राब है। दिन ब दिन जो है मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ हो रही है और हालात जो है ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं तो आपने पहले भी इस सारे मामलात कवर किए, तो कम से कम ये कहा जा सकता है कि ऐसा नहीं है कि सूरत हाल कोई 2007-2008 वाली हो गई है। तादाद भी इस वक्त जो अस्करियत पसंद आए हैं उनकी कम है, और जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनकी तादाद भी कम है। अगर हुकूमत कोशिश करे तो इस पर काबू पाया जा सकता है अगर एक्शन लिया जाए। बिल्कुल शाजिब साहब, हालात पर काबू पाने के 2 वजूहात है। 2 वजूहात के बाइस हालात पर काबू पाया जा सकता है कि इस दफ़ा जो लोग स्वात आए हैं तो यकीनन उनकी तादाद बहुत कम है। वो जो साल 2008 और 9 में जो ये लोग आए थे तो शायद उस वक्त उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। पहली वजह तो ये है। दूसरी अहम वजह यह है कि शाजिब साहब, जब से स्वात में हालात ख़राब हो गए हैं तो स्वात की तकरीबन हर तहसील में हफ्ते में एक मुजाहरा ज़रूर होता है। ख़ास तौर पर अगर हम कल की मुजाहरे की बात करें तो कल स्वात के
مرکزی شہر منگورا میں جو ایک زبردست مظاہرہ ہوا تھا، تو اس میں سوات کے تمام سیاسی پارٹیوں کے لوگ موجود تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، تحریک انصاف، عوامی نیشنل پارٹی، حتیٰ کہ جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد نے بھی اس مظاہرے سے خطاب کیا۔ اور مقامی لوگ جو ہے جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دفعہ سوات میں بدامنی کے لیے اور حالات خراب کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ لوگوں کے درمیان جو ہے ایک زیرو ٹالرنس پایا جاتا ہے، اور لوگ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ شہریوں کو تحفظ دینا ریاست اور ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ تو لوگ تحفظ چاہتے ہیں، لوگ امن چاہتے ہیں، اور لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہمیں تحفظ نہیں دیا گیا تو پھر ہم اپنا تحفظ خود کریں گے۔ بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔